बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 25 अप्रैल और हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। बादशाह सलामत सख्त नाराज़ हैं, चौधरी साहब सख्त नाराज़ हैं, छोटे चौधरी साहब भी बड़े नाराज़ हैं क्योंकि मामलात उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी पसंद की रिज़ल्ट नहीं आ रहे। जो भी काम शुरू करते हैं उस काम में नहुसत होती है और वो काम उल्टा पड़ जाता है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अभी तक उसका ना कोई सर है ना कोई पैर है और तकरीबन 14 दिन हो गए इस्लामाबाद बंद है। आबनाए हुर्मुज़ की तरह आबनाए इस्लामाबाद भी बंद है, कारोबार बंद हैं, लोग परेशान हैं। और अब मज़ीद ये हुआ है, अद्वियात की किल्लत हो गई है, खुराक की किल्लत है। और कल लंबे लंबे लाइनें नज़र आईं जो कि अद्वियात की थीं। अद्वियात के गाड़ियों को भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। और जब मीडिया में शोर मचा तो तब जाके कहीं कहा गया कि जनाब ठीक है, अद्वियात ले आएँ, बड़ा एहसान किया। यही सूरत हाल बाकी अज्जा की है, बाकी अजनास की है। और बेचारे लंबे लंबी लाइनें खड़ी हैं। ट्रक, गुड्स ट्रांसपोर्ट, ट्रकों पे आए हुए हैं, ट्रक ड्राइवर खड़े हैं, रोज़गार है रोज़ाना का, चीज़ें ट्रकों पे गल सड़ रही हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। और तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं और ये सारा सिलसिला है। हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं, लंबी लंबी कतारें, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वां शहर हैं और लाखों लोग जो हैं वो आते जाते हैं, वो सब मुसीबत का शिकार हैं सिर्फ़ इसलिए कि ऐसे शख्स का इंतज़ार किया जा रहा है जिसने अभी तक बताया ही नहीं कि उसने आना भी है या नहीं। क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये है कि कहा गया कि हम ईरान को मैनेज कर लेंगे और ईरान से अच्छी डील ले लेंगे, आपको खुश कर देंगे। सदर ट्रंप ने भी कहा कि अगर आप मुझे अच्छी डील लेके देंगे, मेरी पसंद का सौदा करवा देंगे, मेरे पसंद की शराइत पे बात हो जाएगी और मुझे यूरेनियम की ट्रॉफ़ी मुझे दे देंगे तो मैं बिल्कुल आऊँगा। ये इस आस पे ये सारे का सारा मैदान सजाया गया। और लेकिन ईरानी की क़यादत जो है वो समझदार थी और ना सिर्फ वो ख़ुद समझदार थी बल्कि उनके साथ जो उनके इत्तेहादी थे वो भी समझदार थे और वो भी पल पल की खबर ईरान को फराहम करते रहे और बात नहीं बनी। और इसी तरीके से ये अब ये पता करना चाहिए क्योंकि जो आलमी ज़राए अबलाग हैं, बड़े बड़े आलमी जरीदे, वो तो सारी बातें खुलकर बयान कर रहे हैं। वो तो ये भी बता रहे हैं कि ईरान ने जो हमारे चौधरी साहब से, हमारे बादशाह सलामत से, उनसे भी सख्त सवालात किए और शहबाज शरीफ साहब से भी किए, सागडार साहब से भी किए, फील्ड मार्शल साहब से भी किए कि जनाब ये हमें बताएं कि असल माजरा क्या है। आप कुछ कहते हैं और अमली इक़दामात कुछ और हैं। और कल भी, परसों भी सदर ट्रंप ने और कल वज़ीर जंग ने अमेरिका के, उन्होंने सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो दरमियान में ये क्यों इस तरह की डिसइन्फॉर्मेशन के ज़रिए से सालसी करवाने की कोशिश की जा रही है। और जब हम ख़बरें बयान करते हैं, जो ज़राए ब्लाग जो है वो बयान करता है, अब तो जो गैर मुल्की मीडिया वो तो बता रहा है, वो तो सारी सूरत हाल बता रहा है, वो हंस रहा है इन पे और उनको तो कुछ नहीं कहते। लेकिन अब हुक्म सादर हुआ है कि जनाब मीडिया को मैनेज करें और मुझे हर सूरत में रिज़ल्ट चाहिए। तो उसका नतीजा ये निकला, कल हमारे फ़खर भाई हैं, हमने आपको बताया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब मज़ीद उसमें सामने चीज़ें सामने आई हैं और ये सिर्फ फ़खर भाई नहीं है बल्कि उसमें कोई 8-10 लोग शामिल हैं जिनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते हैं नहीं किसी को, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। उसमें हैदर रज़ा हैं, आदिल राजा हैं, जिब्रान अलियास हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड हैं, फ़खरुर रहमान, साबिर शाकिर हैं, मोहित पीरज़ादा हैं, रिजवान गलज़ई हैं, आकिल हुसैन हैं, सब्ताइन रज़ा हैं, सभी काज़मी हैं। ये सब के सब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इनको कहा गया मसला क्या है इनका? मसला ये है कि आपने वो जो उलमा मिले थे, शिया उलमा मिले थे जनरल आसिम मुनीर साहब से, उसके बारे में आपने जनाब इश्तियाल पैदा किया है। अब एक और ख़बर आई है और वह है न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये ख़बर दी है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है कि अगर ईरान को आप सपोर्ट करते हैं, ईरान के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो शिया कम्युनिटी है वो उभर कर आएगी और वहाँ से मज़ाहमत होगी और वहीं से मसला ख़राब होगा। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी शिया हैं और हमारे बहुत सारे सहाफ़ी भाई जो हैं वो भी अहले तशी हैं और इसके साथ साथ पुलिस में शिया हैं, ब्यूरोक्रेसी में शिया हैं और मुख्तलिफ़ इदारों में अहले तशी मौजूद हैं और उनका अच्छा खासा असर रसूख है। तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हमारा निज़ाम है, सिस्टम है, वो उसकी बुनियाद ऐसी है कि उसमें आप बिल्कुल आप चाहते हुए भी बहुत सारे काम नहीं कर सकते। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स का वो पोर्शन जो है वो जो पाकिस्तान में दस्तयाब है वो पहला सफ़ा ही गायब कर दिया गया और वो पेज से चीज़ें
کر دی گئی ہیں، صاف کر دی گئی ہیں، اور اس میں بھی یہی بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی۔ اب اس پہ مقدمہ درج کر کے تو کہا گیا کہ جناب ان کو اٹھا لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کا نام لینے پہ ایک مقدمہ درج ہو گیا، اس شریف آدمی پہ ہو گیا، جبکہ اب تو سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر آپ یہ کھولیں اس کو آبنائے اسلام آباد کو، تو ایک لطیفے چل رہے ہیں۔ دوسری جانب اگلی خبر یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ بائی لیٹرل تعلق جو ہے وہ دورہ ہے، دو طرفہ دورہ ہے، دو طرفہ امور پہ بات چیت ہوگی، اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے، آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو آمادہ کیا جائے کہ جناب اب آپ ٹھہریں، ایک فوٹو سیشن کر لیں۔ تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے داماد جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وٹکوف ہیں، وہ خصوصی ایلچی، وہ آ رہے ہیں۔ تو پہلے بات چیت ہوگی درمیان میں، پہلے پاکستان اور امریکی ڈیلیگیشن کے درمیان بات ہوگی، پھر پاکستان اور ایران کے ڈیلیگیشن کے درمیان بات ہوگی۔ کوئی اگر امپرومنٹ ہوئی تو پھر امریکہ اور ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ براہ راست بات کرے گا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب یہ ساری کی ساری جب حقائق پر مبنی ہم رپورٹ کرتے ہیں تو پھر غصہ آتا ہے ہم پر، اور جناب انجینئر احمد شریف چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو مجبوریاں، ان کی بڑی مجبوریاں، وہ جاتی عمرہ کے بھی بہت قریب ہیں، مریم صاحبہ کی بھی بہت تابع داری کرتے ہیں، ان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے بھی بہت تابع دار ہیں، تو لہٰذا وہاں سے جو احکامات آتے ہیں ان کو بھی عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ فخر بھائی جو ہیں وہ کیوں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، تو ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 1997 جب حملہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ پہ، اور پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا ہے، اور ایک ہی دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان کو فارغ کیا گیا، اور اس وقت جب ایک ترمیم آ رہی تھی اور سجاد علی شاہ صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ رکاوٹ پیدا کر رہے تھے، اور اس وقت حملہ کیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ جتھا کر کے دیواریں پھلانگ کر، اور فخر الرحمان جو ہیں وہ گئے تھے کورٹ روم نمبر 1 میں، چیختے ہوئے گئے تھے، نوجوان تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کو بتایا، ججز کو بتایا کہ نون لیگ نے حملہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اور آنریبل ججز جو ہیں وہ پچھلے کمرے سے نکل گئے اور بڑی مشکل سے بچے، ورنہ پلان یہی تھا، پروگرام یہی تھا کہ ان کی چھترول کی جائے گی، ان کو ان کی بے عزتی کی جائے گی، یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ اور اس وقت جو ہے وہ یہ سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ ان کا تعلق سندھ سے تھا، اور وہ ڈٹ گئے تھے، اور انہوں نے انٹرویو میں بہت ساری باتیں بتا بھی دی تھیں، لیکن اس لیے فخر صاحب سے آج 97 کا واقعہ ہے یہ، اور آج تقریباً 29 سال کے بعد یہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو اب آتے ہیں امریکہ مذاکرات۔ تو امریکہ اور ایران کے مذاکرات جو ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی تو رزلٹ کسی بھی صورت میں نہیں نکلے گا۔ مزید کچھ جو کیوں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، خوف و ہراس کیوں پھیلایا جا رہا ہے، وہ اس لیے بھی پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کے حالات ہیں، یہ مذاکرات ہوتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے، معاہدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو جنگ بندی تو کم از کم نہیں ہو رہی، کیونکہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، صدر ٹرمپ نے لبنان کی اور اسرائیل کی جنگ بندی کا، لیکن وہ جنگ بندی نہیں ہوئی، اور اس وقت تک بھی حملے جاری ہیں۔ یہی صورتحال آپ کی اس وقت آبنائے ہرمز کے معاملے میں ہے۔ ناکہ بندی اور جنگ بندی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یورپی یونین نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے یہ اسلام آباد مذاکرات پہ، انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کے مذاکرات ہیں ایران اور امریکہ کے جس میں جوہری ماہرین شامل ہی نہیں ہیں، اور جوہری ماہرین شامل نہیں ہیں، کوئی اور شامل نہیں ہیں، یہ کس نوعیت کے مذاکرات ہیں؟ یہ تو آپس میں کو مکمکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو جو ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے، انہوں نے خود ہی بتایا ہے کہ ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، لیکن اب وہ بہتر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ فردر وہ خود ہی بتائیں گے کہ ان کی بیماری کی نوعیت کیا ہے، اور ڈاکٹرز بتائیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اب وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ اگلی خبر ہے، چائنا اور امریکہ نے مختلف ملکوں میں اپنے شہریوں کو
کہا ہے کہ وہ حفاظت کریں اپنی، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے ممالک، کیونکہ ابھی بھی اطلاعات موجود ہیں کہ ڈائیلاگ ان کے کامیاب نہیں ہو رہے. یہ امریکہ کی شرائط سخت سے سخت ہیں. وہ ہر صورت میں جوہری پروگرام کو بند کروانا چاہتا ہے، اور ایران یہ بات نہیں مانے گا. چائنا اس کے ساتھ کھڑا ہے، رشیا اس کے ساتھ کھڑا ہے، یورپ اس کے ساتھ کھڑا ہے، نیٹو ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے ظاہر ہے ان کے ساتھ ہیں. تو اس لیے امریکہ کی طرف سے ابھی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور جنگ و جدل کی اور حملے کرنے کی، بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم حملہ کریں گے، ناکہ بندی بھی برقرار رکھیں گے. تو اس لیے اگلے 24-36 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، 36 نہیں 72 گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور معاملات ہو سکتے ہیں، خراب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خراب نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور اچھی طرف جائے. کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد آ رہے ہیں، اور پہلے جو آئے تھے جے ڈی وینس آئے تھے نائب صدر امریکہ کے، اور اب وہ بھی نہیں آئے فی الوقت. اور لیکن صدر ٹرمپ کا انتظار ضرور کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے صدر ٹرمپ آ جائیں تو ہمارے فیلڈ مارشل بادشاہ سلامت کی بلے بلے ہو جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ دیکھیں میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے. لیکن جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں وہ بالکل اپوزٹ رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ ذاتی اقتدار، اختیار اور عہدے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور پاکستان میں فوجی حکمرانی کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ اقوام متحدہ میں اور دیگر فورمز پہ کافی گڑبڑ پائی جاتی ہے پاکستان کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے. اور کل بھی اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ دل کے عارضے میں لاحق ہیں، اور ان کو گردوں بھی تکلیف ہے، اور ان کو بھی کل ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو رہا کر دینا چاہیے، اور تمام قیدیوں کو، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، سیاسی رہنماؤں کو رہا کیا جائے، صحافیوں کے خلاف تمام مقدمات واپس لیے جائیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ طاقت کے نشے میں مست ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اب آتے ہیں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے 26 روپے اضافہ کر دیے گئے، 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. اور ہمارے جو سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے دانشور ہیں وہ مکمل طور پر خاموش ہیں. اس کے علاوہ جی اگلی خبر ہے، آج 25 اپریل ہے جی، اور آج سے 30 سال پہلے 25 اپریل 1996 کو عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی اور سیاست میں آنے کا اعلان کیا تھا. اور انہوں نے 30 سالوں میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور تنکا اکٹھا کیا، ووٹ جوڑے، اور نوجوانوں کی ایک کھیپ تیار کی، پوری کی پوری نسل تیار کی. اور وہ تمام نوجوان جو آج سے 30 سال پہلے 2 سال کے تھے، 4 سال کے تھے، 5 سال کے تھے، 10 سال کے تھے، 7 سال کے تھے، وہ سب اب بڑے ہو چکے ہیں. اور 25 سال تک عمران خان صاحب نے ان کی سیاسی آبیاری کی، اور اپنا نیریٹو، اپنا موقف بیان کیا، اور تبدیلی کا نعرہ تھا. اور جب ان کو موقع ملا اور ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، پہلے الیکشن جیتے 2018 میں ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ان کی سیٹیں کم کی گئیں، اور 2024 میں بھی اسی طریقے سے ان کی سیٹیں کم کی گئیں، اور اب 2024 میں تو پورے کا پورا الیکشن ہی چوری کر کے دے دیا گیا، اور رجیم چینج آپریشن کر کے ان کا تختہ الٹا گیا. لیکن 30 سالوں میں وہ ایک ایسی جن زی تیار کر چکے ہیں جو کہ نوجوانوں کی نسل ہے، پڑھی لکھی ہے، پروفیشنلز ہیں، سب کے سب ہیں. دنیا بھر میں اس وقت مقبول ترین جماعت ہے، دنیا کی ٹاپ 10 جماعتوں میں شامل ہیں، ٹاپ 10 مقبول ترین لیڈروں میں شامل ہیں. پاکستان کی نمبر 1 جماعت ہے، اور کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے میں. اور تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں مل بھی جائیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی سب مل جائے، اس کے باوجود عمران خان اکیلا ہی کافی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حافظ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اب تک جتنا وہ سمیٹ چکے ہیں، اب اس وقت پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، ہر خبر میں، ہر بلیٹن میں ان کا نام ہے. اور ایران اور امریکہ مذاکرات ہوں، یا پھر بورڈ آف پیس میں، بورڈ آف نیتن یاہو میں شامل ہونا ہو، غزہ کا معاملہ ہو، غزہ میں فوج بھیجنے کا معاملہ ہو، لنچ کر چکے ہیں امریکی صدر کے ساتھ، ان کے براہ راست ٹیلی فونک رابطے ہیں. تو اگر عمران خان نہ ہوتے درمیان میں تو اس وقت ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ عمران خان ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت کا سارا جو مزہ ہے مقبولیت کا اور طاقت کا، وہ سارا کرکرا کیا جا رہا ہے. اسی لیے جو بھی
مخالف آواز ہے اور مزاحمتی آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی آواز جو ہے 30 سال پہلے انہوں نے جدوجہد کی تھی، اور 30 سال آج وہ جیل میں ہیں، جیل میں بیٹھ کر پورے کا پورا الیکشن جیت گئے تھے وہ، اور ان کو ہرانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پھر جعلی فارم 47 جناب بادشاہ سلامت فیلڈ مارشل جناب عاصم منیب صاحب نے استعمال کیا، اور پھر اپنی پسند سے تقسیم کر دیے گئے جعلی فارم۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ سچویشن۔ تو بہرحال اس طریقے سے جی معاملات آگے نہیں بڑھتے، جو مرضی کر لیں آپ، جتنا مرضی جتن کر لیں، اور یہ نظام چلنے والا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔